अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों का? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने इस टाइम को, फ़ारिग टाइम को बड़े प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ कर रहे होंगे। और आज हमारे साथ एक बहुत ही इंस्पिरेशनल किस्म की पर्सनैलिटी हैं, ठीक है? जिनकी मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और क्योंकि वो हमेशा अमन की और प्यार की बात करते हैं। तो वेलकम टू द शो सर, एलन केल्सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ और बहुत खुश भी हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। एक तो आपकी उर्दू मुझे इतनी पसंद है, आप माशाल्लाह इतना अच्छा और इतना मीठा बोलते हैं। और आपका शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मतलब मेरे पास सीरियसली मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है कि मैं आपको बता सकूँ कि मुझे कितनी खुशी हो रही है, आपने हमें टाइम दिया, आपने टाइम निकाला, यहाँ आए। एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड टू हैव यू हियर, एंड अ काइंड ऑफ नर्वस टू, because such an inspirational and knowledgeable personality is sitting in front of me. So without wasting any further time, हम चलते हैं पहले आपके इंट्रोडक्शन की तरफ। सर आप थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन करा दें और ये बता दें कि आप कहाँ रहते हैं और आपका दिल कहाँ रहता है? और क्यों रहता है? मैं मैं अभी अमेरिका में हूँ। एस्पर्टो कैलिफोर्निया नाम के एक छोटा सा गांव आप कह सकते हैं। 2-3 हज़ार लोग बस यहाँ रहते हैं। ओके। लेकिन मेरा दिल है हमेशा पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान एक आम मुल्क नहीं है, लेकिन वो जगह है जहाँ इंशाल्लाह पाक इस्लाम फिर कायम हो जाएगा। यानी मोहब्बत, इंशाल्लाह। इंसाफ, सच्चाई, दूसरों की खिदमत, माफी, ये असली इस्लाम है। और खासकर पाकिस्तान में मैं करतारपुर में रहता हूँ। करतारपुर ज़बरदस्त। वो जगह है जहाँ इंशाल्लाह आलमगीर अमन शुरू हो जाएगा, कायम। नहीं बल्कि शुरू हो चुका है। ज़बरदस्त। सर थोड़ा-सा अपना बता दें पाकिस्तान से आपकी मतलब क्या है जो रिलेशन है, कब यहाँ से आप जिस तरह आपने एक एक 2 इंटरव्यूज़ में मैंने आपके सुना है, थोड़ा-सा अपना पास्ट का बता दें। आपकी पैदाइश पाकिस्तान में हुई, फिर आप इंडिया और जो भी यूएस में गए। ब्रीफ इंट्रोडक्शन थोड़ा। हाँ, तो मैं पैदा हुआ था 1947 में, पाकिस्तान बनने से कोई 40 दिन पहले। उस वक्त मेरे वालिदैन खानेवाल में काम कर रहे थे। वो अमेरिकन थे, लेकिन वो पाकिस्तान में काम कर रहे थे। तो जैसे अंग्रेज़ों ने अपने हुकूमत को दिल्ली से इंडिया की, उस वक्त तक इंडिया का राज था, तो वो दिल्ली से शिमला में हिमालयों में पर हिमालय का ऊंचा एलिवेशन, जहाँ सर्दी होती थी गर्मी में भी सर्दी नहीं, लेकिन बिल्कुल सर्दी बहुत है, ज्यादा सही है। गर्मी में नहीं होती थी। तो अंग्रेज लोग इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए वो, तो हमारे वालिदैन भी जब गर्मी होती थी बहुत ज्यादा पंजाब में, तो वो मंसूरी में जाते थे। वो भी हिमालयों में है। तो मैं उधर पैदा हुआ था जुलाई 1947 में। तो 1947 के सितंबर अगस्त महीने में तो आज़ादी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की। और फिर सितंबर 47 में हम आखिरी गाड़ी, हकीकी आखिरी गाड़ी जो इंडिया से पाकिस्तान गई, उसमें हम थे। और फिर हम खानेवाल में रहे 2 साल तक। और फिर 1 साल के लिए हम अमेरिका गए थे। फिर वापस हम आए थे और लाहौर में रहे। तो मेरे सबसे पहले जो याद है वो है लाहौर के। तो हम पहले एफसी कॉलेज में रहते थे। और जब मैं, अभी याद नहीं है कितने साल का था, लेकिन पाँच, शायद 5 साल का, तो हम वारिस रोड पे शिफ्ट हुए थे। तो अगर लाहौर वाले कोई सुन रहे हैं, उनको मालूम है वारिस रोड कहाँ है, मोजंग के बहुत लाहौर वाले नजदीक काफ़ी है। सुन रहे होंगे। जी, जी। हाँ। मेरे साथ लाहौर के बहुत लोग गए थे। अच्छा, तो आप उनको जी, मालूम होगा कि ये वारिस बिल्कुल। रोड जो है मोजंग के बहुत नजदीक है। तो मोजंग शायद उस वक्त, पता नहीं अब तक, लेकिन उस वक्त मोजंग बिल्कुल मरकज था। पतंगों पतंगों के हम पतंग उड़ाते थे, बहुत, मुझे बहुत शौक था। तो फिर जब पतंगे काट जाते, तो फिर वो, क्योंकि हवा उसी तरफ मोजंग से हमारे फारिस रोड की तरफ आते, तो फिर बहुत सारे पतंगे आते, तो हम उनको पकड़ते थे, बड़ी खुशी आती थी। तो उसके अलावा हम पिट्टू गरम
اور گلی ڈنڈا ایسے کھیل کھیلتے تھے. تو ایسے بڑی خوشی سے ہمارے بچپن گزرا. اور ہم پھر جب میں 18 سال بلکہ 17 نہیں 18 جب تقریباً 18 سال ہوا تھا 1965 میں میں امریکہ آیا تھا یونیورسٹی میں پڑھے. اور پھر 3 سال کے بعد 1 سال کے لیے میں یونیورسٹی آف کراچی میں واپس کیا. میرے والدین اس وقت کراچی میں رہ رہے تھے تو ان کے ساتھ میں رہا. اور یونیورسٹی آف کراچی میں تو جب بہت مشہور کتاب ہے دا اسپرٹ آف اسلام بائی سید امیر علی, بہت اچھی کتاب ہے. وہ میرے ایک اردو اور اسلامیات میرے 2 کورسز تھے. تو اسلامیات کورس میں ہم نے یہ کتاب پڑھی اور اتنے مجھے اچھا لگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اس کتاب میں لکھا ہے. یو کین سے آئی فیل ان لو وتھ ہم. اتنا مجھے اچھا لگا ایسے انسان. میں مسلمان بننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا, بلکہ سوچ رہی نہیں تھا کہ میں مسلمان بن سکتا ہوں. لیکن مجھے پتہ چل گیا اس ٹائم سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے انسان ہیں. تو پھر کچھ سال کے بعد میں واپس پاکستان گیا تھا 1980-81 میں. اور کافی سال تک پھر میں کافی ٹائم گزرا پاکستان میں اور بہت سارے صوفیوں سے بھی ملنا شروع ہوا تھا. اور انہی سالوں میں 82 83 84 بہت ساری عجیب ملاقاتیں ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی تھی. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. بابا فرید گنج شکر, یہ میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا, یاد ہے؟ اچھا ہاں. کوشچن. تو بالکل. پھر آہستہ آہستہ سے بہت ٹائم لگا. آہستہ آہستہ سے میں نے اسلام کے بارے میں زیادہ سمجھنا شروع کیا اور میں نے سمجھ لیا کہ اسلام کا اصلی مطلب ہے محبت. پہلے ہم کو ایسے سکھایا گیا تھا بچپن میں بھی کہ اسلام کا مطلب ہے دہشت گردی, نفرت وغیرہ. تو لیکن خاص کر 2012 میں دوبارہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. تو اس وقت انہوں نے مجھے بتایا تھا, انگریزی میں سب بات ہو رہی تھی, یو آر آلریڈی اے مسلم. کیونکہ لوگ مجھے بہت دباتے تھے مسلمان بنو, تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. لیکن انہوں نے کہا یو آر آلریڈی اے مسلم, یو ہیو ریسائٹڈ دی کلمہ ہنڈریڈز آف ٹائمز, یو آر اے ریئل مسلم. انہوں نے یہاں تک بتایا کہ they do not understand, you understand what is Islam, they do not understand. they مطلب جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے, یہ اس کا مطلب ہوگا میرے خیال میں. تو مطلب جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں اسلام کو نہیں سمجھتے, لیکن تم سمجھتے ہو. اس نے مجھے بتا. تو میں کیا سمجھتا تھا اس وقت؟ اسلام کو میں سمجھتا تھا کہ اسلام کا مطلب ہے محبت, اسلام کا مطلب ہے پیار, اسلام کا مطلب ہے امن, اسلام کا مطلب ہے سلامتی کا مطلب ہے امن اور دوسروں کی خدمت اور انصاف بھی. تو ایسے ہی میں مسلمان بن گیا, آپ کہہ سکتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ سے میں نے, اور آپ کا نام محمد علی, اور آپ نے ساتھ کرتارپور بھی لگا لیا اپنے نام کے ساتھ. میں نے نہیں لگایا. اچھا, آپ نے نہیں لگایا. اوکے. یہ نام مجھے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. پچھلے سال زیارت پھر ہوئی, اور جب یہ کرتارپور کوریڈور کھل گیا تھا, انہوں نے مجھے بتایا دس از آور فرسٹ گریٹ وکٹری ان غزوہ ہند. اور پھر انہوں نے مجھے بتایا یور نیم از علی محمد کرتارپوری. اس سے پہلے ایک دوست, ایک صوفی نے مجھے علی نام دیا تھا. لاہور میں رہنے والے بہت اول درجہ کے انسان ہیں, انہوں نے مجھے علی نام دیا. تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے یہ نام دیا تھا علی محمد کرتارپوری, کیونکہ کرتارپور میرے نزدیک صرف پاکستان کے نہیں بلکہ پوری دنیا کا یہ ایک بہت بڑی روحانی مرکز
बहुत बड़ा, शायद बिल्कुल बड़ा मुझे मालूम नहीं, लेकिन बहुत बड़ा ये एक रूहानी, स्टेप, क्या हम कह सकते हैं उसको, होली प्लेस, मुकद्दस मरकज जी। मकान। तो इसलिए मैं अपने आप को करतारपुर ही समझता हूँ, वो मेरा असली घर है, मैं उधर ही रहना चाहता हूँ हकीकत में। और इंशाल्लाह जब मौका मिलता है अमेरिका से, हम करतारपुर में रहने जाएंगे। अच्छा सर, कमिंग टू द टॉपिक, हमारा आज का टॉपिक भी है कि अमन, सलामती, प्यार, नो वॉर। तो इस टॉपिक पे आलमगीर पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। उस पे जाने से पहले मैं एक छोटा सा ये क्वेश्चन करूंगी कि आपके ख्याल में कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 21st सेंचुरी, मतलब इस सेंचुरी का है क्या कॉन्फ्लिक्ट? लैंड, रिलीजन, पीपल, क्या है? आपको क्या लगता है कॉन्फ्लिक्ट है क्या जिसकी वजह से लोग, हम ये पीस नहीं हासिल कर पा रहे? हकीकत में मेरे नज़दीक इसके बुनियादी वजह सिर्फ ये है कि शैतानी लोग जो हैं इस दुनिया में, वो चाहते हैं कि जंग हो जाए, क्योंकि जब जंग होते हैं तो फिर उनको बहुत फायदा मिलता है। एक बात यह है कि जो सब पैसा, सब बैंकिंग जो है इन लोगों की हाथ में है, तो वो दोनों साइड को लोन देते हैं। वो पहले ही वो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, बहुत सारे जितने जंग हुई, वो सब इन शैतानी लोगों ने इनको शुरू किया। नहीं तो इंसान लड़ना नहीं चाहते, किसी इंसान को लड़ना अच्छा नहीं एग्जैक्टली, लगता है। हाँ, नहीं थोड़ा लगता। सा कुश्ती वगैरह अच्छा है, लेकिन हाँ, दूसरों को मार लेकिन डालना, ये इंसान की फितरत नहीं है। इंसान की फितरत हकीकत में है मोहब्बत। अल्लाह पाक हमारा मालिक है, तो हम भी अल्लाह जैसे पाक बनना चाहते हैं, और आ, वो प्यार करते हैं, हम भी प्यार करना चाहते हैं उनके जैसे, उसके जैसे। तो फिर क्यों ये सब लड़ाइयाँ हैं? ये सिर्फ इसका वजह है शैतान और शैतानी लोगों की कोशिश कि इंसान को लड़वाएं, एक के दूसरों से लड़ाएं, ताकि ये नफरत फैल जाए। ये शैतान का प्रोग्राम है, नफरत को फैलाना। जबकि अल्लाह पाक और जो असली इंसान है, अच्छे इंसान है, सब अमन चाहते हैं। किसी को अच्छा नहीं लगता है हम दूसरों को मार डालें, हम नफरत करें। क्या क्या फायदा है इसमें? सिर्फ शैतान और शैतानी लोगों को फायदा मिलता है उससे। वो सोचते हैं उनको फायदा मिल रहा है, हकीकत में उनको भी फायदा नहीं मिलता है, लेकिन वो सोचते हैं। तो इन्होंने इन जंगों को, इन सब लड़ाइयों को, और सिर्फ ऐसे एक मुल्क दूसरे मुल्क ने, एक मजहब दूसरे मजहब से, ये शैतानी लोग लड़ाते हैं। और एक मजहब के अंदर एक फिरके से दूसरे फिरके से को दूसरे फिरके से लड़ाते हैं। तो ये सब, इन सब का बुनियाद सिर्फ है कि इंसान अभी काफी तर इंसान से अ, असरअंदाज है। इंसान मतलब शैतान से असरअंदाज है। तो अभी अल्लाह सुभान व तआला के रहम व करम से वो कम हो रहा है, और लोग ज्यादा अल्लाह के नाम ले रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं। इस कोरोना वायरस के वजह से लोग ज्यादा अल्लाह पाक को याद कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में तब्दीली आ रही है अभी, जो हजारों सालों से, क्योंकि अल्लाह पाक ने ये हर एक मजहब में ये बताया गया है। कुछ वक्त हुआ था, हजारों साल पहले की बात है, कि अल्लाह पाक ने इजाजत दी थी शैतान को, या दूसरा नाम उनको दिया जाता है, लेकिन एक ऐसे ताकत को अल्लाह पाक ने इजाजत दी थी कि कुछ टाइम तक तुम इस सियारे पर, इस अर्थ प्लेनेट पर, तुम कुछ तुम्हारा काम कर सकते हो। और देखेंगे हम सब देखेंगे, पूरी दुनिया के लोग देखेंगे कि लोग इस जमीन पर, अर्थ प्लैनेट पे लोग कैसे क्या करेंगे, जब अ, इंसान को बड़े असर दिए जा रहा है शैतान की तरफ से, इंसान क्या करेंगे। तो ये सब लोग देखना चाह रहे थे। इसलिए लोग पूछते हैं कि दूसरे सियारे के लोग यहाँ क्यों आते हैं, ये एक वजह है। वो देखना चाहते हैं कि यहाँ जब शैतान को, क्योंकि ये कभी कभी होता है, आमतौर पर नहीं, कभी कभी ये होता है कि किसी सियारे पे अल्लाह पाक इजाजत देता है शैतान को कि वो अपनी कुछ कोशिश करें, देख। हाँ, तो ये हुआ था, इसलिए हजारों सालों से ये शैतानी लोग, काफी ताकत हुई है इस दुनिया में। इसलिए हमारे हिस्ट्री में, तारीख में, ये कई बार बहुत सारे जंगें हुई हैं। आमतौर पर इतना नहीं होता, ये सिर्फ शैतान के असर की वजह से है।
سر آپ ایک جو ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں نا عالمگیر امن، مطلب مجھے تو خیر وہ بہت پسند ہے، کیونکہ اس سے پہلے امن کا تو سنا تھا، عالمگیر امن کا جو کانسیپٹ آپ لے کر آئیں، ایک تو اس پہ تھوڑا سا بتا دیں، دوسرا یہ مجھے بتائیں کہ عالمگیر امن کا یہ جو راستہ ہے وہاں تک پہنچنے کا، یہ کتنا لمبا اور کتنا مشکل ہے جو ہم اس تک پہنچ ہی نہیں جا رہے، اور اگر ایک دفعہ ہم عالمگیر امن قائم کر لیتے ہیں تو کیا ہم اس کو قائم رکھ سکتے ہیں، وہ ہمیشہ قائم رہے گا؟ بہت اچھے سوال ہیں. تو میں نے بتایا ابھی کہ اس کا وجہ کیا ہے. تو جنگوں کو ختم کرنے کے وجہ بھی یا راستہ صرف یہی ہے. ابھی آئے گا، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، فکر نہیں کرو. یہ سب پورے دنیا کے ہر ایک مذہب میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ وقت آئے گا، وقت آئے گی جب یہ سب جنگیں ختم ہوتے ہیں اور عالمگیر امن قائم ہو جائے گا. تو اس کا یہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بس اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے، اللہ کے حکم پر چلنا چاہیے، اور پھر امن چل ہی آئے گا. ابھی اگر آپ نے پڑھا کچھ حدیث میں کافی لکھا ہے، مختلف کتابوں میں، الہامی کتابوں میں، ہر ایک مذہب میں ایسے باتیں بتائی جاتی ہیں کہ کیا نشانے ہوئیں گے اس وقت کا جب عالمگیر امن آئے گا. تو اگر ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے ابھی، وہ سب ایسے ہی بتایا گیا ہے بات. اور کچھ جو نجومی ان کو کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہی ٹائم ہے. مطلب 2000 سال ہو چکے ہیں اس عیسوی کیلنڈر میں، تو یہی تاریخ دیا گیا ہے. تو ابھی ہو رہا ہے آخری، یہ ان کو آخری وقت، مطلب یہ نہیں کہ دنیا ختم ہو جائے گی، بلکہ جو شیطان کا حکومت تھی اس دنیا میں، اس کی طاقت جو اجازت دی گئی تھی اللہ پاک نے ان کو، ان شیطانی لوگوں کو، وہ ختم ہو رہا ہے ابھی، اور عالمگیر امن قائم ہو ابھی ہی. یہ کوئی صدیوں اسٹارٹ ہو کی گیا. بات نہیں ہے، بہت سارے سالوں کی بات نہیں ہے. 5-10 سال کے اندر، یا 1 سال کے اندر، یا 40-50 سال، مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ جلدی، یہ ٹائم ابھی جلدی آ رہا ہے. صحیح. اچھا، اور آپ نے کون سا سوال کیا؟ میں نے سب سوالوں کا جواب دیا. ہاں، بس کیسے؟ یہ بس ہمیں اللہ کو ہاں. یاد کرنا، خاص کر اللہ پاک کا نام لینا چاہیے، اور خاص کر مختلف زبانوں میں، چلو مختلف مذاہب کے لوگ مل کر اللہ کے نام لیتے ہیں اپنے اپنے زبانوں میں، تو یہ ہے محبت اور امن کی بنیاد. یہ مجھے بتایا گیا. کیونکہ کوئی بھی ریلیجن، کوئی بھی مذہب، مطلب دہشت گردی کا، جنگ کا، یہ تو کوئی بھی درس نہیں دیتا. جو آج کل ہو رہا ہے ابھی دنیا میں، دوسرے کنٹریز میں جس طرح سے لوگ مر رہے ہیں، یہ تو کسی مذہب میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں، بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ تھرڈ ورلڈ وار، میں نے ایک سنا تھا، وہ ڈسکشن چھوٹی سی تھی، تو میں چاہ رہی ہوں کہ اس پہ ہم کریں کہ وہ ویپن سے ہوگی، یا آپ نے ایک ورڈ یوز کیا تھا وہ اسپرچل وار ہوگی. ایک تو وہ تھوڑا سا بتا دیں، اور دوسرا مجھے یہ بتائیں آج ہم جس سچویشن میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ کرونا اور یہ ساری چیزیں، تو کیا دس از لیڈنگ ٹو ورڈز تھرڈ ورلڈ وار؟ تو تھرڈ ورلڈ وار یا تیسرے عالمگیر جنگ کے بارے میں کافی باتیں میں نے پہلے بھی بتائی، شاید آپ نے نہیں سنا. یہ ہونے والا تھا 1999 میں. یہ جو بہت مشہور سیر ہے نوسترداموس، اس نے یہاں تک کہا کہ یہ 1999 میں 7ویں مہینے میں شروع ہو جائے گا. صاف لکھا ہے، دی کنگ آف ٹیرر کم فرام دا اسکائی. لگتا ہے کہ کوئی بڑے دہشت گرد یا کوئی بڑی طاقت پوری دنیا پر ہائیڈروجن ایٹم بومیں پھینکیں گے، یا کوئی لیزر ویپن، مطلب پوری دنیا پر اتنے بڑا جنگ ہونے والا تھا کہ اس کو تھرڈ ورلڈ وار، جو سیکنڈ ورلڈ وار سے بھی بہت بڑا ہوتا تھا، بلکہ نیوکلیئر ویپنز بے شک اس میں استعمال ہونے والا تھا. لیکن یہ قسمت پہ بھی لکھی تھی. اللہ پاک تو قسمت لکھنے والا ہے، تو انہوں نے لکھا کہ 99 میں یہ، اور یہ شیطانی لوگوں کا منصوبہ بھی تھا کہ ہم ایک بہت بڑا، انہوں نے یہ پہلے اور دوسرے عالمگیر جنگ کو شروع کیا تھا. انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ کم سے کم 99 تک ہمیں ایک بہت بڑا جنگ چلانا ہوگا، جس سے ہم پھر پوری دنیا میں ہمارے قبضے پا سکیں گے. اور ان کا یہ ڈیٹ تھا 2000 تھا، جب تک ہم شیطان کی حکومت اس دنیا میں قائم کر دیں گے.
تو کیا ہوا تھا؟ اللہ پاک کے رحم و کرم سے انسان کی قسمت کو مالک نے تبدیل کیا. کیا یہ ممکن ہے؟ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اتنی پیشگوئیاں ہیں کہ یہ بڑا جنگ ہو جائے گا، یہ کیسے چینج ہو سکتا ہے؟ تو اللہ پاک تو لکھنے والا ہے نا. بے شک بے شک. جو کچھ ہونے والا ہے وہ اللہ لکھتا ہے، ایسا ہی. اور وہ اس نے ہی خود فیصلہ کیا. اگر وہ لکھ سکتا ہے، وہ اس کو مٹا بھی سکتا ہے. لکھنے والا مٹا سکتا ہے جو وہ لکھتا ہے. تو جب اس نے دیکھا کہ پوری دنیا میں اتنے اچھے لوگ ہیں، دعا کر رہے ہیں امن کے لیے، روزہ رکھ رہے ہیں، دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں، تبلیغ اصلی اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، مطلب محبت کی تبلیغ. اور پھر اللہ پاک نے فیصلہ کیا کہ ابھی اس جنگ کی ضرورت نہیں ہوگی. ان سب لوگوں کی دعاؤں کو سن کر اللہ پاک نے فیصلہ کیا، جو اس دنیا میں لکھا گیا تھا اس کو میں چینج کروں گا. اللہ پاک نے یہ فیصلہ کیا تھا. آپ میری بات نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں گے. تو مطلب وہ جنگ تیسرا عالمگیر جنگ نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس کے بغیر عالمگیر امن قائم ہو جائے گا. وہ تو 2000 میں ان کا انشاءاللہ پلان انشاءاللہ. تھا. تو ابھی یہ کووڈ-19 جو ہوا تھا، یہ ان کے آخری کوشش تھی. انہوں نے، ان شیطانی لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہم فیل ہو چکے ہیں جو ہم کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ ان کی آخری کوشش تھی حقیقت میں، کہ اس سے ہم پھر کوشش کریں گے، پوری دنیا کو ڈرا دیں گے، اور یہ سب لوگ پھر جو حکومتیں بتاتی ہیں یہ کریں گے، ہے نا. کچھ چاند مہینے پہلے اگر کوئی کہتے تھے، ہمیں بتاتے تھے کہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہو جائے گا، لوگ سب اپنے اپنے گھر میں بیٹھے ہوں گے، اور کون مان سکتا تھا؟ نہیں ناممکن مان سکتے ہے نا؟ تھے. تو یہ ناممکن ہے. لیکن ان شیطانی لوگوں کا یہ منصوبہ تھا. ابھی یہ آخری موقع ہے ہمارا کہ ہم پوری دنیا کو بند کر دیں تاکہ ہم ان پر قبضہ کر دیں. تو یہ ان کی پلاننگ تھا. یہ بھی فیل ہو رہا ہے ابھی، کیونکہ لوگوں کو حقیقت پتہ چل رہا ہے اس کے بارے میں، اور لوگ نہیں ڈر رہے ہیں. تو پھر کیا ہو جائے گا؟ میں نے یہ کئی بار بتایا. تو پھر آپ کو بتاؤں گا. یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں پاک اسلام قائم ہو جائے گا، جس کا مطلب ہے محبت اور امن. یہ شروع ہو جائے گا پاکستان میں. کرتارپور سے شروع ہو جائے گا. پتہ شروع ہو چکا ہے. اگر آپ کرتارپور جا سکتی ہیں، کرتارپور میں ایک کیا ہے؟ محبت، دوسروں کی خدمت. میں نہیں گیا ہوں اب تک، لیکن میں نے دیکھا انٹرنیٹ کے ذریعے، اور کافی لوگوں نے مجھے بتایا جو وہاں گئے ہیں کہ اتنا اچھا وہاں لگا، اتنا محبت ہے، اتنے سب کی خدمت کیے جا رہے ہیں. تو یہ ہے عالمگیر امن کا پہلے قدم، یا آپ کہہ سکتے ہیں غزوہ ہند کی پہلے بڑی فتح. یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے. This is our first great victory in the غزوہ ہند. تو غزوہ ہند بے شک میں بار بار یہ بھی بتاتا ہوں، پاکستان کی ملٹری کو تیار ہونے چاہیے کسی بھی چیز کے لیے. جیسے پچھلے سال، صرف ایک سال 13-14 مہینے پہلے کیا ہوئی تھی؟ حملہ ہوا تھا. پہلے بار تھا 1939 کے بعد کہ انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا. تو پاکستان کی ملٹری تیار تھی، اور اس کا نتیجہ ہوا تھا کہ 2 انڈین ہوائی جہازوں کو گرا دیا گیا. تو ملٹری ہمیشہ تیار ہونے چاہیے. لیکن حقیقت میں جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں، یہ حقیقت میں ایک ملٹری جنگ نہیں ہوگی. یہ زیادہ تر یہ ایک پروپیگنڈا وار ہوگا، یا انفارمیشن وار، اسپرچل وار. جس سے یہ اسپرچل وار کا مطلب ہے کہ پاکستان میں اتنے لوگ پیار کریں گے دوسروں سے، خاص کر مسلمان اور سکھوں میں، اور مسلمانوں اور کرسچنوں میں، مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں. اتنی محبت ہو جائے گی کہ انڈیا کے لوگ خود دیکھیں گے کہ دیکھو یہ کیا ہو گیا ہے. پاکستان کو ہم سوچتے تھے یہ ایک دہشت گردوں کا مرکز ہے، ہم سوچتے تھے کہ یہ نفرت کا بالکل
ہمارا مذہب کے خلاف, ہمارے ملک کے خلاف, لیکن یہ کتنے اچھے لوگ بن گئے ہیں, ہم ان کے جیسے ہونے چاہتے ہیں. تو پھر وہ خود پاکستان خالستان کے حصہ بننا چاہیں گے, اور ایسے ہی پاکستان کی فتح ہوگی. آپ سن سکتی ہیں مجھے؟ ہاں وہ بیچ میں پتہ نہیں ڈسٹورشن ہونے لگی تھی شاید میرے اینڈ سے. اچھا سر, اب یہ ہے کہ لاسٹ بہت اچھی آپ کی باتیں مجھے لگی. اچھا ایک مجھے کوئی امن کی بات تو ہوگی, ہم نے بتا دیا, مجھے کوئی ایک ایسا آپ کا جو بہت فیوریٹ واقعہ ہو پاکستان کے ساتھ جڑا ہو, وہ ہمیں سنا دیں. پاکستان, اور پاکستان کو آپ کہتے ہیں خالستان بھی, میں نے آپ کی ہاں, کافی گفتگو میں سنا ہے خالستان کا ذکر. کوئی آپ کا جو سب سے اچھا آپ کی یاد میں جو واقعہ پاکستان سے جڑا ہو وہ ہمیں سنا دیں. سب سے خوبصورت, سب سے آپ کو بس اچھا یہ یاد بات رہنے والا. شاید آپ کا مطلب ہے, یہ میں نے سنا تھا کوئی 83 82 83 میں, مجھے یاد نہیں ہے. میں اس وقت گھوٹکی نام کا ایک چھوٹا شہر ہے سندھ میں, شمالی بالکل سندھ کھوج میں, کی. جی جی. گھوٹکی ہے. تو میں یس. وہاں تھا, اور ایک دن صبح سبیرا, مطلب 3:30 بجے تک, 3:15 3:30 بجے میں جاگ کر ذکر کر رہا تھا, تو کوئی شخصیت آئی تھی, مجھے معلوم نہیں تھا اس وقت وہ کون تھا. تو انہوں نے کہا بالکل صاف, میں نے سنا, پاکستان دا مطلب ہے او پاکستان جتھے حضور پاک اودے پاک مصاحب دے نال اسلام پاک پھر قائم کر دیں گے. اور دوسری بات, پھر 2015 میں لاہور میں تھا اس وقت, اور میں نے اسی آواز سنی, اسلام پاک دا مطلب کی شریعت یا محبت, انسان پاک دا مطلب کی جسم خاک یا روح پاک. پھر میں نے سمجھ لیا, اور اس کے بعد صرف میں نے شروع کیا تھا یہ کام. پاکستان کا مطلب ہے محبت, اسلام, پاک اسلام کا مطلب ہے محبت. شریعت بھی اچھی چیز ہے, یہ نہیں کہ وہ بری چیز ہے, شریعت بہت ضروری چیز بھی ہے, لیکن وہ روح نہیں ہے, وہ صرف جسم جیسا ہے. اور اسلام کا صحیح. روح ہے, اسلام کا مرکز, اسلام کا بنیاد ہے محبت. تو پاکستان کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں محبت قائم ہو جائے گی, قائم اور ہو جائے گی. جہاں سے پوری دنیا میں عالمگیر امن پھیل جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. سر بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ ڈسکشن کر کے, بہت اچھی باتیں آپ نے کی. جو لوگ میرا صرف یہاں بلانے کا آپ کو مقصد ایسا تھا, میرے نیٹ ورک میں شاید بہت سے ایسے لوگ تھے جو آپ کو نہیں جانتے, تو میں آپ سے اتنی انسپائر تھی کہ میں چاہتی تھی میرے نیٹ ورک کے سارے لوگ آپ کو جان سکیں, آپ کی باتیں سن سکیں, یہ میسج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے امن اور سلامتی کا. سر ان سب کو کوئی میسج دیں گے آپ ایک اینڈ پہ اپنی طرف سے؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں روزانہ ایک لائیو فیس بک چیٹ کرتا ہوں, جو 7 بجے شام کو پاکستان میں ہوتا ہے, یہ 7 ایسے بجے یہ. صبح یہاں. جی اور اس جی. میں ہاں, تو اس میں سب آ سکتے ہیں اور سوال پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. اور دوسری بات, یہ ابھی شروع ہوا ہے کچھ دن پہلے صرف, کیونکہ کافی ٹائم سے میں روزانہ ذکر کرتا ہوں, صرف اللہ کا نام نہیں عربی میں, بلکہ مختلف زبانوں میں. تو وہ میں روزانہ 5 بجے 5 بجے صبح یہاں کرتا ہوں, جو 5 بجے شام ہے پاکستان میں. تو اگر کوئی اس میں آنا چاہتے ہیں, شروع کرنا چاہتے ہیں, بہت اچھی بات ہوگی, میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات. اور آج ہی صبح میں نے ایک دوسری چیز شروع کی تھی, کیونکہ یہ بھی میں کافی سالوں سے میں مختلف زبانوں میں مختلف مذاہب کے دعاؤں پڑھتا ہوں. اور آج صبح ہی میں نے شروع کیا تھا لائیو فیس بک چیٹ, جب میں یہ دعا کر رہا ہوں, تاکہ دوسرے لوگ بھی, اگر کیونکہ کسی نے مجھ سے پوچھ لیا, ایک خادجہ زاہد نام کی بہت عقل مند عورت ہے پاکستانی, تو انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ یہ دوسرے مذاہب کے جو دعاؤں ہمیں سکھا دے. تو پھر میں میں نے نے وہ یہ دیکھا شروع تھا کیا. کمنٹ. جی تو بالکل. پھر ابھی میں روزانہ 6 بجے شام کو پاکستان میں, صبح یہاں, میں وہ دعائیں بولتا ہوں, سب 1 درجن سے زیادہ زبانوں میں. تو ان میں بھی بڑی خوشی ہوتی ہے, اور ان کے بہت فائدہ مجھے ملتا ہے, اور آپ کو بھی ملیں گے جو اس کو سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور بولتے ہیں. تو میرے نزدیک بلکہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ عالمگیر امن کا بنیاد یہی ہے, جب مختلف مذاہب کے لوگ
مل کر اللہ کا نام لیتے ہیں مختلف زبانوں میں, دعائیں کرتے ہیں دوسرے مذاہب کے دعائیں بھی, اور قرآن شریف, ہولی بائبل, بھگوت گیتا, دھما پدا, گرو گرنتھ صاحب, یہ مختلف مذاہب کتابوں کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں. تو یہ میرے آخری میسج ہے سب کے لیے. ٹھیک ہے, چلیے تھینک یو سو مچ سر, آپ نے یہاں آئے, ٹائم نکالا. انشاءاللہ میں ایک دفعہ پھر آپ کو بلاؤں گی, تب ہم بات کریں گے اسپرچویلٹی پہ اور صوفیزم پہ, کیونکہ وہ بھی مجھے ٹاپک بہت پسند ہے اور میں آپ کی اس پہ بہت کافی ساری میں نے آپ کی ویڈیوز اور چیزیں دیکھی ہیں. تو تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ.